अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रूहानी इलाज क्या है और इसकी हकीकत क्या है। व्हाट इज़ रूहानी इलाज या रूहानी इलाज क्या है, इसकी क्या हकीकत है। क्या कहीं लोग गुमराह तो नहीं हो रहे। दम झाड़ की क्या हकीकत है, इसकी क्या बायोलॉजी है, इसकी लॉजिक क्या है। कैसे एक शख्स कुरान के चंद अल्फाज पढ़ने से, सुनने से या लिख कर पानी में डालकर पीने से एक शख्स कैसे ठीक हो सकता है, जबकि इस जदीद दौर में, साइंसी दौर में, इस बढ़ती हुई तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि लोग बहुत आगे की सोच रहे हैं, तो कैसे लोग रूहानी इलाज से ठीक हो सकते हैं। देखें, जहाँ तक बात है रूहानी इलाज की, तो ये सुन्नत रसूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को शिफा के साथ उतारा, मोमिनीन के लिए कुरान में शिफा है। ये बात तो तय हो गई। अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाज़े तौर पे हमें रूहानी इलाज की बाकायदा मसनून तरीके और मसनून दुआएं मिलती हैं। आज के दौर में कुछ लोग माइक लेके जाके पहुंच जाते हैं कि जी ये कहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे भाई, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। कुरान से इलाज कोई गैर इखलाकी या कुफ्र और शिरक नहीं है। सहाबा और अहले बैत, औलिया अल्लाह और सालेहीन की ज़िंदगी से बाकायदा तौर पे विर्द और वजीफ़े, बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये वाज़े तौर पे मिलता है सबूत कि हज़रत ने सूरह फातिहा को बतौर दम इस्तेमाल किया, चारों कुल को बतौर हसार इस्तेमाल किया, अज़ान को दाफ़े नहूसत के लिए इस्तेमाल किया, कुरान को खैर के लिए इस्तेमाल किया। तो कुरान से जो इलाज है वही रूहानी इलाज कहलाता है। या जो इंसान के नफ्सियाती मसाइल जो कि रूह से रिलेटेड होते हैं, और रूह हमारे जिस्म में कैद है। जब रूह को कोई मसला होता है तो हमारा जिस्म भी बीमार हो जाता है, और हमारा खसूसन लाशऊर और हमारी नफ्सियात में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उन मसाइल का हल करना, रूह की बीमारियों की तशखीस करके उनका इलाज करना रूहानी इलाज कहलाता है। ये तो हो गई शरई तारीफ। अब साइंसी लिहाज से रूहानी इलाज क्या है, इसकी क्या फ़िलासफ़ी है, उसको आप समझने की कोशिश करें। देखें, जदीद दौर में, आज के इस जदीद दौर में एक चीज़ से इलाज किया जा रहा है, वॉइस ऑफ थेरापी, आवाज़ से इलाज। चाइनीज़ लोग जो हैं वो आज भी वो स्टील के, पीतल के कटोरे लेके ना, तो उनमें हल्का सा डंडा लगा, वो हल्का सा उस पर डंडा मारते हैं, तो एक टन सी ऐसे बिल्कुल रूह के अंदर उतरने वाली आवाज़ पैदा होती है, और वो इससे इलाज करते हैं। और चाइनीज़ में अब भी वो इलाज हो रहा है। चाइना के अंदर इस इलाज से लोग ठीक भी हो रहे हैं। और बाकायदा तौर पे आप सोशल मीडिया पे जाके सर्च कीजिएगा कि चाइनीज़ वॉइस ऑफ थेरापी, तो आपको नीचे उसमें वीडियोस मिलेंगी, 2-2 घंटे की वीडियोस मिलेंगी, जो वो लगा के कानों में हेडफोन लगा के सो जाते हैं, और वो कहते हैं कि इस आवाज़ का ऐसा असर है कि हमारे वजूद से जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और जरासीम हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। और जो वॉइस ऑफ थेरापी है, जो आवाज़ का असर है, आवाज़ का एक जादू है, आवाज़ का एक असर है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे एक मौसीकार, एक मौसीकी कहने वाला अपने मौसीकी के आलात को बजाता है, वो हारमोनियम को बजाता है, वो सारंगी को बजाता है, वो गिटार को बजाता है, वो तबले को बजाता है, और उससे एक सुर और ताल पैदा होता है। जैसे घुंघरू से बजने वाली छन छन की जो आवाज़ है, वो अपने अंदर एक पैगाम दे रही है, उसका एक अपना असर है इंसान की शख्सियत पर। जैसे ढोल की एक थाप है, जैसे धमाल का वो जो दफ बजता है, वो भी तो एक आवाज़ है। जैसे हिंदू लोग
منتروں کے اندر شنکھ کو پھونکتے ہیں اور ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ پوری فضا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے صاف ہو جاتی ہے۔ سیم بالکل ایسے جب سائنس اس چیز کو تسلیم کر رہی کہ آواز کا اثر ہے، سائنس کو چھوڑیں، آپ اور میں تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ اور جب آپ لوگ گانے سنتے ہیں، وہ گانا کیا ہے؟ وہ آواز ہی تو ہے، وہ چند بول ہی تو ہیں کہ ان کو سننے کے بعد انسان یوں 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 جھوم رہا ہوتا ہے، انسان یوں یوں اپنی انگلیاں بجا رہا ہوتا ہے، انسان رقص کر رہا ہوتا ہے، اس کے پورے گوشت کی ایک ایک بوٹی ہل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ وہ کام غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن آواز کا اثر ہے، آواز کا جادو ہے، اور آواز کا اثر ہوتا ہے، اور انسانی جسم آواز کا اثر محسوس کرتا ہے اور ایکسیپٹ کرتا ہے۔ سیم ایسے ہی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر سے پازیٹیو ریز نکلتی ہیں، پازیٹیو ارجا پیدا ہوتی ہے، اور اس قرآن کی کیونکہ ما ھذا الا کلام البشر، جب ایک بشر کے کلام کا اتنا اثر ہے کہ وہ کہہ رہا اور سامنے بندے ناچ رہے، جھوم رہے، اور بار بار فرمائش کر کے، اور ملین ویوز ان گانوں کے نیچے آ رہے ہیں جن کو لوگ سن رہے اور جھوم رہے، اگر آواز کا اثر نہیں، اگر اس طبلے، اس سرنگی، اس ہارمونیم، اس گٹار کا، اس بانسری کا، اس سر تال کا، اس گھنگرو کی پائل کی آواز کا، اس شنکھ سے نکلنے والی آواز کا اثر نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا ہمارے وجود کے ساتھ، انسانی جسم کے ساتھ ان کا اثر ہے۔ جیسے ایک بانسری کی دھن آ رہی اور انسان خاموش بیٹھا اس کو سن رہا اور اس میں گھل رہا اور اس کی گہرائی میں غوطہ خوری کر رہا، تو وہ کیا ہے؟ آواز کے اثر کو اس کا جسم مان رہا ہے، آواز کے جسم کو اس کا جسم مانتا ہے، سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ سیم ایسے اگر کسی انسان کے لکھے ہوئے گانے کا اثر ہے، کسی شاعر کی لکھی غزل کا اثر ہے، کسی شاعر کے لکھی ہوئی نظم کا اثر ہے، تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہے؟ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو گانوں کے اثر کو اپنے جسم پر مانتے ہیں کہ گانا سنتے ہیں تو طبیعت ان کی فریش ہو جاتی ہے، ان کا لاشعور بالکل بہترین ہو جاتا ہے اور پازیٹیو ریز بناتا ہے ان کا جسم، ان کا دماغ ایسے ہارمونز بناتا ہے کہ جس سے ان کی طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں 3 سے 5 منٹ کے گانے کے اوپر، پوری فلم کے اندر، پوری مووی کے اندر 5 سے 7 گانے ڈالے جاتے ہیں، پروڈیوسر حضرات کہتے ہیں، کیونکہ گانوں سے انسان کی طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے اور 3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہوئے انسان اکتاتا نہیں ہے۔ ایسے قرآن کا بھی اثر ہے، جب کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو سنتا ہے تو اس کے سننے سے اس کا جو دماغ ہے وہ ایسے ہارمونز بناتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ طبی سائنسی تجربات کہہ رہے ہیں، یہ ناسا کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ جب انسان کوئی بھی ورد اور وظیفہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، نہیں پہلے سننے کی بات کر لیں، وائس آف تھراپی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی بھی شخص کسی کے اوپر قرآن پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس کے سننے سے اس کا جسم جو ہے، وہ جو خیالات فاسدہ ہیں وہ شانت ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم کچھ منٹس کے لیے ٹھہرتا ہے، اور ان لفظوں کو کان سن کر جب دماغ کو وہ الفاظ بھیجتے ہیں تو وہ دماغ ایسے ہارمونز بناتا ہے کہ ان ہارمون سے انسان کے جسم کے اندر جو بھی بری چیزیں، نیگیٹو چیزیں، خواہ اس کے لاشعور میں ہوں، خواہ اس کے جسم میں ہوں، خواہ برے بیکٹیریا ہوں، بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا اور گندے جراثیم ہوں، وہ خود بخود مر جاتے ہیں اس کیمیکل سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تعویذ کیسے شفا دیتا ہے، یہ بھی تو روحانیت میں ہی ہے۔ تعویذ کیسے شفا دیتا ہے؟ جب ہم قرآن کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو
اس قرآن سے نکلنے والی جو ریز ہیں وہ اس پانی میں چلی جاتی ہیں، اور وہ ریز، وہ پانی جیسے ہم پیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کے اندر وہ نیگیٹو ارجا، وہ کثافت بھرا گندا خون جس کو لوگ ہجامے کے ذریعے نکال دیتے ہیں، جس کو لوگ جونکوں کے ذریعے نکال دیتے ہیں، جس کو سائنس کہتی ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون ہے، اس کو صاف کرتا ہے۔ اس کے اندر اتنی پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مصفی خون کے طور پہ کام کرتا ہے، اور انسان کے جسم میں پیدا ہونے والے تمام تر بیکٹیریا کو جو کہ بیماری کی وجہ بنتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے روحانی علاج کی فلسفی، یہ ہے روحانی علاج کی حقیقت۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی شخص کسی کو دم کرے تو اتنی اونچی الفاظ اس کے ہونے چاہیے، اتنی اونچی اس کی آواز ہونی چاہیے کہ آواز اس شخص تک ضرور پہنچے جس شخص کو دم کیا جا رہا ہے، تاکہ وائس آف تھراپی ہو۔ اب تو لوگ سورت رحمان تھراپی کر رہے ہیں، اب تو بڑے بڑے ڈاکٹر اس چیز کو تسلیم کر گئے ہیں کہ جب مریض کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے تو اس کا جسم ایسے ہارمونز بناتا ہے، اس کا جسم ایسے ہارمونز کریٹ کرتا ہے، ایسے کیمیکلز کو بناتا ہے کہ جس سے جسم کے اندر تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سائنس کہہ رہی کہ جب انسان روٹی کھا رہا ہو اور اگر اس وقت غصہ آ جائے تو غصے کی وجہ سے دماغ ایسا کیمیکل بناتا ہے جو اس کھانے کے ساتھ مل کے انسان کے جسم میں داخل ہو کر انسان کے جسم میں نیگیٹو ارجا کو پیدا کرتا ہے، اور رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ کھانا بدہضمی کا شکار کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اسی لیے کہ کھانا کھاتے ہوئے غصہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ نہیں بولنا چاہیے، کم بولیں یا کوئی اچھی بات کریں۔ اسی طریقے سے یہ روحانی علاج کی فلسفی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کو پانی کے اندر ڈال کر پیتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پانی میں ڈال کر پینے سے کیا ہوگا؟ ارے بھائی، قرآن کو پڑھ کر پانی میں پھونک کیوں مارتے ہیں؟ پھونک مارنے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم اپنی نفسیاتی طور پہ وہ جو جتنا نور، وہ جو ارجا بنی ہے وہ ہم اس پانی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اپنے تخیل کے طور پہ، تصوراتی طور پہ۔ اور وہ دن دور نہیں جب لوگ موبائل کو چھوڑ کے تصوراتی طور پہ ایک دوسرے سے دماغی کنیکشن کریں گے، دماغی رابطے کریں گے۔ اور زمانہ قدیم میں ہمارے بزرگ دور بیٹھے ہوئے روحانی کنیکشن سے ایک دوسرے کو بات بھی کیا کرتے تھے، جس کو آج ٹیلیپیتھی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ٹیلیپیتھی بھی ایک فن ہے، ایک سائنس ہے اور ایک آرٹ ہے، اور لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور اپنی محنتیں اور زندگی اس میں صرف کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں میں سے چند لوگ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری تربیاتی نشست کہ روحانی علاج کی لاجک کیا ہے، روحانی علاج کیسے اثر کرتا ہے۔ آپ نہ مانیں، اگر آپ جادو کو مانتے ہیں، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو گالیاں دیں تو گالیاں کیا ہیں؟ وائس آف تھراپی، الفاظ۔ اگر گالیوں کا اثر ہے، تعریف کا اثر ہے، تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہے؟ جو کہ ما ھذا الا کلام البشر، جو کہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کتنی ارجا ہوگی، اس میں کتنی پازیٹیوٹی بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ تھی روحانی علاج کی فلسفی کہ روحانی علاج کی حقیقت کیا ہے۔